अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू सियासी फ़िक्र के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है और हम कुरान और सुन्नत की इजमा इज्तिहाद की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दीन इस्लाम के जो दो पहलू हैं, मामूल बिही दीन और मयारी दीन, ठीक है, ये दो लाजिम व मलजूम क्यों हैं? क्या सियासी गलबे यानी मयारी दीन के बग़ैर मामूल बिही दीन उस पर अमल दरामद समरावर हो सकता है? चूँकि मयारी दीन सियासी गलबा है, इस्लाम की पॉलिटिकल डोमिनेंस है, और मामूल बिही दीन आपकी शरीयत है, तरीक़त है, अक़ायद हैं, इबादात हैं, रिचुअल्स हैं। तो अगर मुआशरे में इस्लाम का निज़ाम हुकूमत सियासी गलबे के मुताबिक नहीं होगा तो क्या आपकी इबादात, आपका तर्ज़ मुआशरत, आपके दीगर मामलात वो इस्लाम के सियासी ढांचे से मुताबिकत रखते होंगे? तो इसका मतलब है कि बातिल के इक़्तिदार में तक़वा की आरज़ू है, क्या हंसी फ़रेब के खाए हुए हैं हम। इसका मतलब है मस्जिद तक तो आपने महदूद कर दिया दीन को, तस्बीह तहलील आप जारी रखे हुए, हर साल ईद के इज्तिमात होते हैं, जुमे की रूहानी एकेडमी में भी आप सीखते हैं, लेकिन आपकी माशरत, आपकी सियासत, इंटरनेशनल अफेयर्स और दीगर मामलात, वो सियासी दीन, वो आइडियल दीन जो है वो मयारी दीन नहीं होता। आप दीन पर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिखरे हुए तिनकों की तरह अमल करते हैं, लेकिन उसका आइडियल मॉडल एक स्टेट के तौर पे और पूरी दुनिया के लिए, उम्मा के लिए वो नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि जब तक आपका जो मयारी दीन है उसकी डोमिनेंस नहीं होगी, मामूल बिही दीन पर अमल करने से आपको वो दुनिया व आखिरत में भलाई और खैर व बरकत हासिल नहीं हो सकती। तो दीन का मुद्दा मयारी दीन है, गलबे दीन हक़ उसे कहते हैं, उसे इलाए कलिमतुल्लाह कहते हैं, उसे इकामत दीन कहते हैं। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत भी ना करते। 13 साल मक्की दौर था, जब मदीने में हिजरत की, माहिदे किए, एग्रीमेंट्स किए, आपकी सियासत की जो बेस थी वो मदीना मुनव्वरा, और उसके बाद फ़तह मक्का हुआ। आप देखें तो उसके बाद एक रियासती सतह पर मीसाक भी हुआ, मुआख़ात भी हुआ, खुतबा हुज्जतुल विदा भी हुआ। तो मीसाक मदीना, मुआख़ात मदीना, खुतबा हुज्जतुल विदा, ये तीनों इस्लाम के सियासी गलबे की निशानदेही करते हैं। इनका मज़हब से खालिसतन कोई उस तरह का ताल्लुक़ नहीं है। ये समझाते हैं कि बाकी अक़वाम के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, ह्यूमन राइट्स कैसे होंगे, इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी स्टेट, आपकी अदलिया, आपकी इकोनॉमी कैसी चलेगी। इसका यह मतलब है कि आपका इकोनॉमिक वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिबा फ्री इकोनॉमी क्या होगी, और ये मीसाक मदीना इंक्लूसिवनेस, डाइवर्सिटी क्या होगी, रियासत का मॉडल गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए क्या होगा, और उसमें आप किस तरह इस्लाम की डोमिनेंस को, ये वो चीज़ों को फ़रोग़ दे सकेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का, मुआख़ात, मीसाक और खुतबा हुज्जतुल विदा, ये इस्लाम के पॉलिटिकल ऑर्डर से इसका ताल्लुक़ है। कितनी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल ऑर्डर कि उसके बग़ैर आपकी इबादात, आपके रिचुअल्स वो किसी काम के नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर व हुनैन के मार्के भी लड़े, खैबर भी लड़ा, किस लिए? वरना आप कहते कुफ़ार से ठीक है तुम अपनी तरवीज करो, हम मस्जिद तक महदूद रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। अबू जहल, अबू लहब को पता था उनके कबीले की सरदारी जा रही है, वो एक अथॉरिटी पॉलिटिकल जा रही है, अगर इस्लाम आ गया, पूरे का पूरा दीन गालिब हो गया, तो उनसे उनकी बातिल और तागूत की अथॉरिटीज़ छिन जाएंगी। वो जो कुछ मुआशरे में फ़साद फैलाते हैं, लोगों के हक़ गस्ब करते हैं, ये तो सारा मामला ख़त्म होगा। तो इस्लाम आया ही जुल्म के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए था, सिर्फ तस्बीह के दाने फेरने के लिए नहीं आया था, नवाफिल पढ़ने के लिए नहीं आया था, अज़कार करवाने के लिए नहीं नाज़िल हुआ था। जितने भी प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, कुरानिक हिस्ट्री उठा लें, मैं ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम की मिसाल दूँ, ठीक है, अब स्टेट आइकन है ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने एक स्ट्रॉन्ग पावर दी है। तालूत अलैहिस्सलाम, वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, जिस्म और इल्म में विजनरी होना, यानी अस्करी महाज पे आप वेल इक्विप्ड हूँ और विजनरी हूँ, सियासी बसीरत रखने वाले हूँ, ये हुक्मरान का क्राइटेरिया कुरान देता है। और विल्जर्स ने कहा ये तो इसके पास पैसा नहीं है, इसका स्टेटस नहीं है माशरे में, तो ये किस तरह हुक्मरान बनेगा। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे नज़दीक हुक्मरानी का तसव्वुर पैसा, रोब, नशा, इक़्तिदार, लालच है,
میرے نزدیک کسی شخص کا جسمانی اور علمی طور پہ قوی ہونا یہ کرائیٹیریا ہے، یعنی کمپیٹنسی اللہ رب العزت کا معیار ہے حکمرانی کا۔ اللہ اہل لوگوں کو حکمران چاہتا ہے، اور ہم نے ہمارے معاشرے میں ہم نے انہی ویلیجرز طاغوت کے کرائیٹیریے کو لے لیا، جس کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، وسائل ہیں، ٹھیک ہے، جس کا روب و دبدبہ ہے وہ حاکم ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن عملاً ہم نے معاشرے میں طاغوت کے کرائیٹیریے کو اپنا لیا ہے۔ اللہ کا کرائیٹیریا اور کمپیٹنس وہ اہلیت، وہ تقویٰ ہے، وہ ویژن ہے، وہ جسمانی اور علمی اور فکری طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ تو بتائیں نا، یہودی اسی چیز پہ تھے کہ وہ تورات کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن اس کو پریکٹس نہیں کرتے تھے اپنی لائف میں۔ تو مسلمانوں نے آج وہی کر لیا، قرآن تو پڑھتے ہیں ثواب کی حیثیت سے، عبادت کرتے ہیں، مگر جب سیاست کی غلبے کی بات آ جائے کنی کترا جاتے ہیں، جی ہمارا کام کیا ہے پالیٹکس سے۔ مردود ہے وہ شخص، اس کا تصور غلط ہے جو سیاست کو دین سے جدا سمجھتا ہے۔ سیاست دین کی روح ہے، اصل ہے، اس کے بغیر غلبہ دین حق ناممکن ہے۔ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میرے سامنے ہے۔ یہ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، قرآن کا پولیٹیکل آرڈر سورہ نور کی صورت میں، اس کی آیت نمبر 15 پولیٹیکل آرڈر دے رہی ہے، اور یہی ہم پاکستان میں چاہتے ہیں، چونکہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے 57 ممالک میں سے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر توجہات کی، ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں کہ اللہ نے چنا اس کو۔ یہ مملکت خدا داد کیوں ہے؟ کہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس کی بنیاد نیشنلزم نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں نحن ابناؤنا عرب، کہ ہم عربوں کے بیٹے ہیں۔ مصر والوں نے جنگ لڑی، کہا نحن ابناء فراعینا، ہم فرعونوں کے بیٹے ہیں۔ عراق والوں نے اپنا نعرہ لگایا، عرب نیشنلزم، افریقن نیشنلزم، پتہ نہیں کون کون، ترک نیشنلزم۔ لیکن پاکستان کے قیام کی جب بات آئی تو نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورے کا پورا سیاسی ڈھانچہ، دستور اس کلمے کے اندر سمو دیا۔ تو واحد ریاست ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد 1400 سال کے بعد ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس ریاست کی بنیاد میں کلمہ ہو، اس ریاست کی عمارت بھی کلمے والی ہونی چاہیے۔ اب بنیادیں تو کلمے والی رکھ دی ہیں، حکم صرف اللہ کا، شریعت اور سنت و سیرت مصطفیٰ کریم کی، اس کے پلرز اتنے مضبوط آپ نے کھڑے کر دیے، لیکن اوپر آپ نے جب اس کے جو آگے بلاکس لگائے اور آگے اس کا سٹرکچر تعمیر، وہ سٹرکچر کمزور ہے، وہ دجالی جمہوریت کا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بنیاد کلمے کی ہو اور اوپر سٹرکچر دجالی جمہوریت کا ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ اور منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ بنیاد میں کلمہ ہے، آغاز، بیج صاف ہو مگر اوپر آپ شاخیں کاٹنا شروع کر دیں، اور درخت تناور پھل دینے لگے تو اس کو آپ جڑی بوٹیوں سے لیس کر دیں، وہ چوسنے والی۔ تو آپ نے کلمے کی بنیاد والے ملک میں وہ درخت جب تناور درخت بننے لگا تو اس کو چوسنے والی جڑی بوٹیاں دجالی جمہوریت کی لگا دیں، جن میں سٹیٹس کو کی حکمرانی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، جس میں عوامی حقوق نہیں ہے، جس میں ویلفیئر نہیں ہے، جس کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک عام آدمی کیڑے مکوڑے کی طرح زندگی گزارتا ہے، جس میں بڑوں کے لیے یونٹس، مراعات سب کچھ فری ہے، لیکن عام آدمی 200 سے زیادہ بل اس کے 10,000 تک ہوتا ہے، 199 تک یونٹس اور ہوتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے، یہ دجالی جمہوریت، یہ یہودیت کا دیا گیا جو سسٹم ہے آپ وہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ تو گھناؤنا جرم ہے کہ بنیاد کلمے پہ ہو، اوپر عمارت طاغوت اور کفر کے نظام والی ہو۔ خرابی پکڑیں، جب تک معیاری دین ریسٹور نہیں ہوتا، ریوائیو نہیں ہوتا، معمول بہی دین، آپ 1 کروڑ مساجد بنا لیں، دین کا وہ جو غلبہ دین حق کا نظام ہے وہ دنیا کے سامنے کیسے آئے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی تو فرمایا تھا، میں پاکستان کو ایسی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں جو 57 اسلامی ممالک کو جوڑے، یونائٹ کرے، امہ بنائے، اور پوری دنیا کو بتائے کہ جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے مدینہ کی ریاست میں، خلفاء نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کا نقشہ 1400 سال کے بعد بھی پاکستان کی صورت میں، سسٹم آف سٹیٹ کی صورت میں موجود ہے۔ تو پاکستان بنا تھا خلافت راشدہ کے ماڈل کو سٹرینتھن کرنے کے لیے،
پاکستان بنا تھا ریاست طیبہ کے ماڈل کو بحال کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ تم کتابوں میں دیکھتے تھے ریاست طیبہ کیسی ہوتی تھی، آؤ تمہیں پریکٹیکلی دکھائیں۔ پاکستان ریاست طیبہ کا عملی نمونہ ہے۔ پاکستان اس لیے قائم ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی۔ پھر زمین اپنے خزانے کھول دیتی ہے، قرآن میں ہے، جب آپ حق پہ اور استقامت پہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت عرش کے اور زمین کے خزانے کھول دیتا ہے۔ برکت کے خزانے اسلام کے سیاسی ڈھانچے میں ہیں، دجالی جمہوریت میں نہیں ہیں۔ برکت کے خزانے اسلام کے خلافت کے نظام میں ہیں، وہ سودی معیشت میں نہیں ہیں۔ برکت کے خزانے اللہ اور رسول کی حکمرانی میں ہیں، حزب الطاغوت کی حکمرانی میں نہیں ہیں۔ برکت کے خزانے بنیان مرصوص بننے میں ہیں، وہ حزب الشیطان بننے میں نہیں ہیں۔ واضح قرآن نے بتا دی۔ اور سورہ نور کیا کہتی ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ڈیوائن ایگریمنٹ۔ میں کئی دفعہ اس کو الیبوریٹ کر چکا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ ہائے ہائے، قربان جائیں مولا، تو وعدے کر رہا ہے۔ وعدہ تو ہمیں کرنا چاہیے، ہم کتنے وعدہ خلاف ہیں۔ ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر کوئی وعدے سے پھر جائے عدالت میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں پہلے، یہ مثال جو سمجھ گیا وہ سمجھ جائے گا۔ دو بندوں کے درمیان وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، میرے اور ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں حماد بھائی، ان کے درمیان ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں اس ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر گیا تو حماد بھائی کو یہ حق حاصل ہے وہ عدالت میں جائیں، وہ عدالت میں جا کے ایگریمنٹ دکھائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا، وائلیٹ کر رہے ہیں، عدالت مجھے سزا دے گی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے۔ دنیا کا قانون بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ایگریمنٹ، دو بندوں کے ایگریمنٹ میں اگر وائلیشن ہو تو سزا ہوتی ہے، عدالت لگتی ہے۔ قربان جائیں رب تیرے فضل پہ، کرم پہ، 1400 سال سے ہم ایگریمنٹ کو، تیرے ڈیوائن ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، مگر تو نہیں عدالت لگا رہا، پھر بھی فضل کر رہا ہے۔ سمجھ گئے میں کتنی گہری بات کہہ گیا؟ کتنا کریم رب ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ ہائے ہائے، اس کے حبیب کے امتی جو ہیں ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب آپ ان کے درمیان ہیں، میں عذاب کلی نہیں بھیج سکتا۔ ہائے، شان رحمت للعالمینی کے صاحبان میں ڈھانپے ہوئے، لیکن ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 1400 سال سے ایگریمنٹ وائلیٹ ہو رہا ہے، بلکہ گزشتہ 102 سال سے جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، سیاسی ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا۔ اللہ کا ایگریمنٹ ہے، میں ایگریمنٹ دہرا رہا ہوں، حکمرانوں، عامت الناس، سب کے سامنے میں قرآن کی زبان بول رہا ہوں، اپنی کوئی رائے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمائے، ڈیوائن ایگریمنٹ۔ اس پہ تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ وعدہ دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ وعدہ کیا ہے؟ جس کا ایفا اور تعمیل امت پر واجب ہے۔ یہ جو میں آیت پڑھی ہے نا، وعد اللہ، اللہ کے وعدے پر اس کا ایفا کرنا اور اس کی تعمیل یعنی امپلیمنٹیشن، اس کی انفورسمنٹ، یہ امت پر واجب ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ اجماع بتا رہا ہوں مفکرین کا کہ اس آیت میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جن سے وعدہ ہے ان پر اس وعدے کی ایفا، اس کی تعمیل، انڈورسمنٹ، انفورسمنٹ، امپلیمنٹیشن از مینڈیٹری فار ایوری پرسن، انڈیویجول امہ کے ممبر کے طور پہ اور کولیکٹیولی ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ آپ پہ لازم ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کیا ہے وعدہ؟ تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا۔ خلافت کا معنی یہاں پہ اقتدار یعنی بطور امانت، ٹرسٹ وردی، تم امین ہو، اس کے نگہبان ہو۔ اللہ نے جو وحی کی صورت میں، تمہارے حبیب نے جو سنت و سیرت کی صورت میں جو تعامل کر کے دکھایا جو صحابہ نے، وہ ایک امانت ہے، اسے اقتدار کے لیے تم اپنی بیس لائن بناؤ، قانون سازی کتاب کی صورت میں اور اس کی امپلیمنٹیشن سنت و سیرت مصطفیٰ کی صورت میں۔ اتنا بہترین نصاب کس قوم اور مذہب کے پاس ہے مجھے بتائیں؟ 6500 آیات آپ کے پاس موجود ہیں، حضور کی احادیث لاکھوں کی صورت میں، سنت موجود ہے، سیرت موجود ہے، خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور خلافت موجود ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود تم اس وعدے سے جان چھڑا رہے ہو۔ اگر صرف اللہ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا
تو ہم سوال کر سکتے مولا اس ایگریمنٹ کی جزیات کا نہیں پتہ تھا، کون سا نظام ہوگا، کیسے عمل کریں گے؟ فرمایا کون سا نظام ہوگا؟ وہ 30 پارے دے دیے، یہ نظام ہوگا۔ نظام 30 پارے ہیں ہر اسلامی ریاست کے لیے، 30 پارے ہمارے سیاسی غلبے کا بنیاد ہے، روح ہے۔ کیسے نافذ ہوگا؟ میرے محبوب کی سنت اور سیرت کو دیکھ لو۔ جیسے ریاست طیبہ میں حضور نے میثاق مدینہ کی، مواخات کی، حجت الوداع کیا، میگنا کارٹا بھی اس سے خوشبوئیں لے رہا ہے، لیکن ہم دھرے کے دھرے بیٹھ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا؟ یہ سنت و سیرت نے بتا دیا۔ اچھا یہ تو بتا دیا، مولا یہ نہیں پتا تھا کہ ایز اے اسٹیٹ ماڈل کوئی کر کے بھی بعد میں ادارے کیسے قائم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، یہ کمی بھی پوری کر دی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن المجتبیٰ علیہ السلام علیہم الرضوان، 30 سال خلافت راشدہ، وہ ماڈل پریکٹیکلی کر کے بتا دیا کہ تمہاری ریاست کیسے ہوگی، انتظامیہ کیسے ہوگی، مقننہ کیا ہوگی، عدلیہ کیا ہوگی، جسٹس کیا ہوگا، ایکویلٹی کیا، مائنورٹیز کے رائٹس، پولیس ڈپارٹمنٹس۔ سیدنا عمر کی اولیات 43 بتا دی، سیدنا علی کے رولز آف گورننس تک ہر چیز بتا دی، جو قیامت تک کے جتنے بھی نظام آتے رہیں گے اپڈیٹڈ، ان کے لیے ناگزیر ہے۔ آج ویسٹ میں عمر لا اڈاپٹ ہو رہے ہیں، آج افریقہ میں مختلف ملکوں میں سیدنا علی کے رولز آف گورننس کا نفاذ ہو رہا، نہیں ہو رہا تو مملکت خداداد پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ بہانہ کوئی نہیں ہے، یہ 30 سال ہر چیز کا جواب دے دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اقتدار امانت کے طور پہ ہے، یہ امانت ہے، لوٹانی ہے واپس کس کو؟ اہل لوگوں کو، کمپیٹنٹ لوگوں کو۔ جیسا اس سے پہلے لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا، جو ان سے پہلے تھے، ان کے لیے ان کے دین کو جس کے لیے انہوں نے پسند فرمایا، غلبہ و اقتدار کے ذریعے۔ دین کی مضبوطی غلبہ و اقتدار سے ہوتی ہے، ڈومیننس سے ہوتی ہے، گورننس سے ہوتی ہے۔ دین بغیر اتھارٹی کے غالب نہیں آ سکتا، تو اتھارٹی دیندار لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا۔ اور ضرور اس تمکن یعنی اقتدار کے باعث پچھلے خوف کو جو پہلے تھا، ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے امن اور حفاظت سے بدل دے گا۔ دین اگر اتھارٹی بن جائے، غلبہ دین حق ہو جائے، تو سیاسی، معاشی اور آپ کی سماجی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج جو سیاسی معاشی کمزوریاں ہیں آپ کی، یہ ساری اس وجہ سے ہیں کہ اتھارٹی دین نہیں ہے۔ جب اتھارٹی دین ہوگا تو اللہ اپنے وعدے میں گارنٹی کرائے تمہاری سیاست بھی بدل دوں گا، برکت، معیشت میں بھی برکت، سماج میں بھی برکت، اخلاق میں بھی برکت، تمہارے روزگار میں بھی برکت، تمہاری ہر چیز میں فراوانی عطا کر دوں گا، غیب سے خزانے کھول دوں گا۔ یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں جہاں سے چاہوں رزق عطا کروں۔ ایک دفعہ میرا قرآن نافذ کر کے، میرے محبوب کی سنت و سیرت نافذ کر کے تو دیکھو، پھر گلا کر رہے ہو بغیر نفاذ کے، عطا نہیں کر رہا۔ ویسے مسلح پہ دعائیں کہ وہ جو دین آیا ہے اس کو تو نافذ کرو، جس کے لیے محبوب میں طائف میں پتھر کھائے تھے۔ اگر اتنا سافٹ ہوتا تو حضور تسبیح پڑھ لیتے رہتے مدینہ چند لوگوں کو لے کے، بس جو آیا دعوت اسلام میں، ٹھیک ہے۔ ابو جہل، ابو لہب جو مرضی کرتے رہے، نظام جو مرضی ہوتا رہے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی نہ للکارتے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہ للکارتے، وہ نظام کو، سسٹم کو، طاغوت کو للکارا تھا۔ یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کا بستر نہیں ہے، جس کو آپ مصلی اور مسجد اور گھر سمجھ رہے ہیں۔ سر اپنی اپنی میں، اس میں کا ثواب نہیں ملے گا۔ تم عبادت کر رہے تھے بنی اسرائیل میں، دیکھو نا، پوری بستی الٹ دی۔ فرمایا نیک بھی تھا، فرمایا تو تھا لیکن تو نے انہیں منع کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں، جد و جہد کیوں نہیں کی؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بارش کا ایک قطرہ اگر پانی کا پتھر پہ مسلسل پڑتا رہے، وہ اس کو موم بنا دیتا ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ دعوت، وہ بھائی دعوت انبیاء کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، دعوت ہماری لائبلٹی پہنچانا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک علی طاعتک علی حب نبیک، یہ دعا ہے۔ ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کی گئی۔ دین پر ثابت قدم، دل کو ثابت قدم رکھنا، وہ ثابت قدم تب ہوتا ہے جب تم اس جد و جہد میں عملی طور پہ دعویٰ کے پرسپیکٹو میں انوالو ہو۔ یہ ہم فضول کام نہیں کریں، او جی آپ روز کرتے ہیں کیا فائدہ، نہ نہ، ایک دل بھی بدل گیا ہم سمجھو کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک 10 کو بدلے گا، وہ 10 100 کو بدلیں گے، 100 1000 کو۔ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ہم نے اپنا حصہ تو ڈالا تھا مولا، جو ہماری کیپیسٹی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو سماجی کمزوریاں کا ڈھونا پیٹ رہے ہیں، دین کا غلبہ لائیں، پھر دیکھیں کیسے خزانے نہیں اگلتے۔ اللہ نے جب کہہ دیے، پھر
بے خوف ہو کر میری عبادت کرے، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، میرے حکم کے تابع کرے، جو ناشکری کرے گا وہی لوگ فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھیں کہ پولیٹیکل پاور کا اللہ نے سب سے پہلے سیاسی غلبے کا ذکر کیا اس آیت میں۔ پولیٹیکل پاور جب ہوگی تو آپ کی اکانومک سٹیبلٹی ہوگی، پھر معیشت کو بیان کے من بعد خوف امنا، جب کمانڈمنٹ میری کے مطابق فیصلے کرو گے، نظام میرا ہوگا، تو پھر معاشی استحکام رب کے ذمے چھوڑ دو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق میرے ذمے ہے۔ تو جب میری آیتوں کے مطابق فیصلے کرو گے، جب تمہاری پارلیمنٹ بھی، قانون سازی بھی، عدلیہ بھی، قاضی بھی، جج بھی، تاجر بھی، عام آدمی بھی، فیصلہ پورا نظام وہ اللہ کی اتھارٹی ہوگی، تو پھر دیکھو میں کیسے خزانے اگلتا ہوں، میں غیب سے دروازے کھول دوں گا۔ اس سے بڑی ایشورنس ہے ڈیوائن ایشورنس۔ پھر حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ فقر و افلاس کفر کی حد تک پہنچا دے۔ یہ کفر کی حد تک کیا ہے؟ آج لوگ خودکشیاں خودسوزیاں کر رہے ہیں، آپ کی پولیٹیکل اتھارٹی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ غبن کرتے ہیں، بدعنوانی، رشوت، کک بیکس۔ اگر نظام اللہ والا رسول والا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے لوگ خودکشی نہ کرتے، پھر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہتا، عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرح۔ زکوٰۃ تو کھا جاتے ہیں، یہاں دیکھیں نا 24 کروڑ مل کر مزدور کما کے دیتے ہیں، چند ہزار خاندان پلتے ہیں۔ اور مجھے آج تک کوئی یہ نہیں سمجھا سکا 1 سے 200 یونٹ کا بل اور ایک غریب کا 203 یونٹ آ جائے تو 10,000 بل، اس سے بڑی معاشی اجارہ داری کیا ہے؟ یہ یہودی کرتے تھے، مسلمانوں سے لگان لیتے تھے مدینے میں۔ جب حضور نے وغلال التی عنہا، جب ان کے گردنوں سے توق اتروایا یہودیوں کا، یہ یہودی طرز عمل ہے، بیجا ٹیکس جو حکمران لیتے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ خودکشیاں تب ہوتی ہیں جب بڑے عیاشی کریں اور عام آدمی جو ہے وہ اسی طرح اپنی دلدل میں غربت کی چکی میں پستا رہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جائیں، عام آدمی چند سیکنڈ کے ووٹ دینے کے لیے ہے بس۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ واردات ہے بڑی۔ پھر قومی زندگی میں جو ہمارے سامنے ہے، اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں معاشرے کو، تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مدینہ ہجرت کی، اور اس ہجرت کے نتیجے میں ایک اسٹیٹ آئی اور وہ اسٹیٹ کا ماڈل بنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حل تدری ای الناس اعلم، کیا تمہیں معلوم ہے سب سے بہتر جاننے والا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ سے فرمایا فَأَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَبْصَرَهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسِ، سب سے بہتر جاننے والا وہ شخص ہے جو لوگوں میں اختلاف رائے کے وقت حق کی زیادہ بصیرت رکھنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، اور حق کی بصیرت کیا مطلب ہے؟ ڈسپیوٹ مینجمنٹ، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو فتنہ فساد کے وقت اس کو ہوا نہ دیں بلکہ اس پر پانی ڈالیں، ایسے حکمران ہونے چاہیے جو کانفلکٹ، پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ رکھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا دور آ جائے گا، انس بن مالک کی روایت، لوگ اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچیں گے۔ تکون بین یدی الساعۃ فتن یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا، ترمذی کتاب الفتن، ما جاء ستکون فتن، کہ لوگ دین کو دنیاوی اغراض و مقاصد، مال و دولت کے عوض بیچ ڈالیں گے، اور کرپشن کا کلچر عام ہوگا۔ یہ 1400 سال پہلے حضور نے کرپشن کی نشاندہی کی، کرپٹ پریکٹسز، اللہ ماشاء اللہ ہر شخص اسے کلچر بنا لے گا۔ جو ماردار نہیں کرتا اسے کہتے یہ پینڈو ہے، اسے کچھ نہیں پتا دنیا داری۔ کرپشن آپ کا کلچر بن جائے گی، حضور نے فرمایا، ہم اسی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ جب جہالت اٹھے گی، علم اٹھے گا، حرج ہوگا، حرج بمعنی قتل۔ صحابہ تابعین کے بعد ایک زمانہ جس میں جہالت چھائی اور آج تک داخل ہے، جہالت کے، جب بے شعور نہیں رہے گا، اور ہم وہی شعور بیدار کر رہے ہیں۔ جہالت کے زمانے میں شعور کی بیداری والے اجنبی ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے۔ یہ کریم آقا نے ہمیں کہا، جو اس دور میں بھی حق کی، دین کی بات شعور کی کرتے ہیں، ایسے لوگ بہترین ہوں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكَ أَوَّامُهُمْ، آمنت النائے کی رائے کی
تقلید سے بچو۔ آج کہتے ہیں میجورٹی جس طرف ہے جی فلاں لیڈر کی طرف، اسی کی اتباع کریں۔ کریم آقا علیہ السلام کی ابو عمران ودانی کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں حضور نے عمر بن عبداللہ بن عاص سے فرمایا ایاک والعامہ، عامۃ الناس کی رائے کی پیروی اختیار نہ کرنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ننگا ناچیں تو تم ننگا ناچو گے، لوگ کہیں شراب پئیں گے شراب پیو گے جیسے مغرب میں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بیچ میں بغیر لباس کے جائیں گے، یہ کلچر ہے ہمارا، فری ہیں ہم، فری میسنز ہیں، ایلومیناٹی ہیں، جیسے جی ہماری پرائیویسی ہے جی، اس میں کوئی یہ عامۃ الناس، یہ شر ہے۔ عامۃ الناس کی پیروی چاہے وہ اکثریت ہو نہ کرے، پیروی وہی ہے حرف آخر جو اللہ اور رسول کی، اس میں لافل ان لافل دے دیے گئے۔ ادھر میجورٹی جس گدھے کو ووٹ ڈال دیں تو اس کی پیروی کر دیں، ووٹ ڈالنے والے کو نہیں پتہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ انسان کی شکل میں گدھا کھڑا ہوتا ہے۔ جو جماعت کا اچکا، بدنام زمانہ، ڈاکو، لٹیرا، خائن، زانی، شرابی، حضور نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، ارذلہم، ذلیل اور کمینہ جب حکمران بن جائے تو قیامت کا انتظار کرو، جب لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے اس کا انتخاب کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ تو آج بتائیں ڈر، دھن، دونس اور دھاندلی کے ذریعے نمائندے نہیں منتخب ہوتے؟ میرے مصطفیٰ قربان آپ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، سیاسی خرابیوں کی نشاندہی بھی بتا دی، ان کا بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ طریقہ ایک ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ الہی پہ عمل درآمد کرنا۔ آخری بات، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین پر اور حضور کی سنت پر عمل واجب ہے، یہی اختیار۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں طوبیٰ للغرباء الذین یصلحون عند فساد الناس، مبارک ہو ان اجنبیوں کے لیے، ہائے ہائے، جو لوگوں کے فساد کے وقت اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اصلاح کرنے والوں کو حضور نے سٹرینجر، اجنبی کا، چونکہ فساد والے اکثریت میں ہوں گے، اصلاح والے کم ہوں گے۔ آج عمر ریاض اگر سنو پہ بیٹھ کے اصلاح کر رہا ہے تو سارے ٹی وی چینل کا دیکھ لیں، سنو اجنبی ہے۔ سنو ٹی وی کیا ہے اس دور میں خدا کی قسم مسلح پہ دعائیں نکلتی ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، سعد بھائی ہیں، سعد نذیر صاحب چیئرمین تکمیل پاکستان، جتنی ٹیم ہے، کیمرہ مین تک، سب۔ وہ یار اس دور پرفتن میں واحد چینل ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ طاغوت کو للکارتا ہے، چاہے وہ غزہ ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، صہیونیت کو، ہندوتوا کو، حضور کے دین کی اقامت کی خاطر سیاسی غلبے کی بات کرتا ہے۔ کون سا چینل اور کر رہا ہے؟ سنو تمہیں خوشخبری ہے، طوبیٰ للغرباء، سنو کا شمار اجنبیوں میں ہے، اس لیے کہ یہ وہ صدا لگا رہا ہے جو آواز اجنبیوں کی بن گئی ہے۔ ہائے ہائے، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا کے ہر طرف کہیں پہ فحاشی، عریانی، مال و دولت، جاہ و منصب، کہیں پہ اقتدار، کہیں پہ اپنی لگژریز دکھانا۔ سنو کیا دکھا رہا ہے، اللہ اور رسول کی بات کر رہا۔ سعد نذیر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ اجنبی ہیں، یصلحون عند فساد الناس، جو لوگوں کے فساد کے وقت امت کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ، امت 57 ملکوں میں ہے، ایک امہ بن جاؤ، اور پاکستان جو ملٹری بیس کیمپ ہے، جو بنیاد ہے خلافہ علی منہاج نبوت، اس کو مرکز بنا لو۔ آج سعد نذیر صاحب کی کاوشیں، ہمارا دعوت کا کام کہ امت اکٹھی ہونے جا رہی ہے، کہ پاک، ترکیہ، قطر، سعودی عربیہ، جنگ رکوانا، پاکستان کا لیڈنگ رول۔ کلمے کی بنیاد والے ملک نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ پاکستان اجنبی ہے 57 ممالک میں، طوبیٰ للغرباء، پاکستان کے لیے حضور کی خوشخبری۔ فساد کے وقت جنگیں رکوانے والے وہ اجنبی ہوں گے، ان کو مبارک ہو۔ ہائے ہائے، پاکستانیوں تمہیں حضور کی طرف سے مبارک ہو۔ عاصم منیر صاحب لیڈرشپ جنہوں نے رول پلے کیا بنیان و مرصوص، طوبیٰ للغرباء، 57 میں تو ایک اجنبی ہے جو کلمے پہ بنا تھا مگر فساد سے روکنے کے لیے اصلاح کا کام کر رہا ہے۔ ایک طرف جنگیں رکوا رہا ہے، ایک طرف ہندوتوا کے خلاف بنیان و مرصوص بن رہا ہے، ایک طرف 57 ممالک کو امت بنا رہا ہے۔ یہ ہے طوبیٰ للغرباء الذین یصلحون عند الفساد الناس، فساد، لوگوں کے فساد میں اصلاح کا کام کرنے والا پاکستان ہے۔ وہ سبز ہلالی پرچم گنبد خضرا سے کشید کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت، رسول کی توجہات صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں مل کے اس ملک کو امہ کا بیس کیمپ بنائیں اور اس بنیاد پہ اسلام کا سیاسی غلبہ خلافہ علی منہاج النبوہ کی طرف جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔